अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-कफ़ील ऑनलाइन संडे क्लासेस में प्लेटफॉर्म हमारे पास है हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और हम तौहीद से आखिरत तक के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और मेरा नाम है डॉक्टर काज़िम कुमैल। इस मौजू पर यानी अकायद के मौजू पर बात करते हुए आज हम जिस स्पेसिफ़िक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कायनात एक खुली हुई किताब। दर हकीकत अकायद की हमारी ये गुफ्तगू अभी तक तौहीद की मुख्तलिफ़ डिस्कशंस पर ही मुश्तमिल है, और तौहीद ही के मौजू पर या इसके सराउंडिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे अश्कालात या फिर ऐसे सवालात जो नौजवानों के जहन में ख़ास तौर पर जदीद दौर में डाले जाते हैं और उनके ज़रिए उनको उलझाने की कोशिश की जाती होती है, उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा मौजू भी ऐसे ही दो चुभते हुए सवालों पर मुश्तमिल है, और हम इंशाअल्लाह ताला इन सवालों को एड्रेस करेंगे और अकायद के हवाले से हम इस पे इंशाअल्लाह ताला इस्लामी रहनुमाई को भी फराहम करेंगे। तो आइए हम अपने चैप्टर का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। अली अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कायनात की पैदाइश के बारे में एक वीडियो देख रहा था। वीडियो ख़त्म हुई तो उसके जहन में एक अजीब सा सवाल गूंजने लगा, और वो सवाल ये था कि अगर साइंस ये बता रही है कि कायनात एक अजीम धमाके यानी बिग बैंग से वजूद में आई है, तो फिर खुदा कहाँ है? और अगर खुदा ने कायनात बनाई है तो कुरान में बिग बैंग का जिक्र क्यों नहीं? अली अपने मोबाइल में जो वीडियोज़ देख रहा था उसके ज़रिए उसके जहन में ये 2 सवालात आए, और ज़ाहिर है ये सवालात जो थे कायनात की पैदाइश के हवाले से या कायनात के जो एग्जिस्टेंस में आने का जो प्रोसेस था उसके हवाले से थे कि कायनात वजूद में कैसे आई। और इस हवाले से आप जानते हैं कि एक नज़रिया, एक थ्योरी पेश की जाती है जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो उसके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर साइंस ये बात बता रही है और आज हम ये जानते हैं कि एक अजीम धमाका हुआ जिसको बिग बैंग कहते हैं और उसके ज़रिए ये कायनात वजूद में आई है, तो फिर खुदा कहाँ है? और अगर खुदा ने ये कायनात बनाई है तो फिर बिग बैंग जो है इसका तज़किरा कुरान मजीद में क्यों नहीं है? खुदा ने खुद क्यों नहीं बताया कि मैंने कायनात को बिग बैंग के ज़रिए बनाया है? तो ये 2 सवाल उसके ज़हन में उस वीडियो को देख कर आए। अली इन सोचों में गुम हुआ तो मोबाइल की स्क्रीन मद्धम होकर ऑफ हो गई। उसने एक बार फिर स्क्रीन ऑन की और सर्च बार में टाइप किया कि डिड गॉड क्रिएट द यूनिवर्स और बिग बैंग, यानी क्या कायनात की तख्लीक का सबब खुदा है या बिग बैंग? तो ये उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दोबारा लिखा, चूँकि उसके जहन में सवाल यही था कि कायनात की तख्लीक बिग बैंग के ज़रिए हुई या फिर खुदा ने तख्लीक की है और ये तख्लीक का सबब खुदा है या फिर बिग बैंग है। चंद ही लम्हों में दर्जनों वीडियोज़ और मज़ामीन उसके सामने थे। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये अली नहीं, आप और मैं हैं, और मैं और आप भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और क्लिप्स देखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आती हैं और बाज़ चीज़ें हमें परेशान भी कर जाती हैं। तो इस हवाले से ये एक वीडियो जिसके नतीजे में ये 2 सवाल पैदा हुई है, और इन 2 सवालों को ढूंढने के लिए फिर हमने अपने मोबाइल स्क्रीन पर ही, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ही हमने ये सर्च किया कि तख्लीक का सबब खुदा है या फिर बिग बैंग है। बहुत सारी वीडियोज़ और मज़ामीन हमारे सामने आएंगे, और उसमें ज़ाहिर है जब जितने ज़्यादा मज़ामीन और ये स्टफ़ हमारे सामने आएगा तो उतने मुख्तलिफ़ किस्म के दावे होंगे। इसलिए कोई कह रहा था कि अब खुदा की ज़रूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि साइंस ने कायनात की पैदाइश का राज दरियाफ़्त कर लिया है। अब इस मौजू पे आप इंटरनेट पे जाते हैं तो इसी तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। चूँकि साइंस ने कायनात की तख्लीक के राज को पा लिया है, लिहाजा खुदा के वजूद की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे, कोई दूसरा दावा कर रहा था कि बिग बैंग का जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में मौजूद था। अब वाक़तन ऐसे है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हवाले से कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात को लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, 1400 साल पहले कुरान ने बिग बैंग का तज़किरा अपनी आयात में किया है। तो कुछ लोगों का ये दावा भी था। कुछ लोग दोनों यानी साइंस और कुरान को एक दूसरे के मुखालिफ साबित करने पर तुले हुए थे। एक बहुत डेंजरस किस्म का जो एक बिहेवियर होता है उसमें यही होता है कि साइंस और कुरान कह लीजिए या साइंस और मज़हब को बाहम ये समझा जाता है कि ये मुखालिफ कह लीजिए या एक दूसरे के मुतज़ाद मज़ामीन हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि इनमें से किसी एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तख्लीक कायनात के बारे में जो नज़रिया है या फिर कुरान का मानिए या फिर साइंस का नज़रिया कबूल कीजिए। इनमें से एक से दस्तबरदार हो जाइए और एक को कबूल कर लीजिए, चूँकि ये दोनों बाहम कंट्राडिक्टरी जो टॉपिक्स हैं या उनकी स्टेटमेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्ट करती हैं। और कुछ हर नई साइंसी दरियाफ्त को किसी न किसी कुरानी आयत पर मुंतबिक करने में मसरूफ़ थे। तकरीबन आप कह लीजिए कि आज के जदीद साइंसी जो टॉपिक्स हैं और उनके साथ अगर सवाल में ये आ जाए कि अगर साइंस ये कहती है तो उसके बारे में
قرآن کیوں نہیں بتاتا یا مذہب کیوں نہیں بتاتا، تو تقریباً اسی طرح کی 4 قسم کی چیزیں آپ کو گوگل آپ کرتے ہیں، آپ اے آئی کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح کے 4 ڈائمنشنز پہ آپ کو مختلف قسم کا سٹف ملتا ہے، مختلف قسم کا مواد ملتا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو بالکل سائنس کے پیرو ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سائنس سب کچھ بتا رہی ہے، سارا علم سائنس کے پاس ہے، بس خدا کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کا متبادل سائنس ہے، اب خدا نہیں چاہیے انسان کو۔ جبکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سائنس کی ہر تھیوری کو، ہر نظریے کو قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت سے نکال رہے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ ڈر اور خطرہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ تھیوری کچھ عرصے بعد کیا پتہ باطل ثابت ہو جائے اور سائنس ایک نئی تھیوری کی طرف چلی جائے گی، تو میں جس آیت سے اس مطلب کو نکال رہا تھا پھر میں کیا کروں گا۔ تو ہر قسم کا سائنسی نظریہ قرآن مجید کی آیات سے بھی کچھ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں، جو کہ خود ایک انتہا ہے، اور بہرصورت یہ دونوں انتہا ہیں۔ ایک طرف سائنس ہی کو علم کا سورس سمجھ لینا، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ جو بھی سائنسی نظریہ آتا ہے وہ قرآن مجید سے ہی ہم نکال کے دیں گے۔ یہ 2 طرح کی انتہا ہیں جو ہمیں گوگل پہ جا کے، جو ہمیں انٹرنیٹ پہ جا کے، اور آج کل کی ریسرچ سورسز پہ جا کے ہمیں ملتی ہوتی ہیں۔ اب تیسری انتہا یہ ہے کہ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آئیدر دس اور دیٹ، آپ کو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا تو آپ سائنس کے ساتھ چلیے یا پھر مذہب کے ساتھ چلیے، آپ ان دونوں کے ساتھ نہیں چل سکتے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو یہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی جتنی آیات ہوتی ہیں ان سے سائنسی نظریوں کی کو تطبیق کیا جا رہا ہوتا ہے، اور 100% دعویٰ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ آیت فلاں سائنسی نظریے ہی کے بارے میں موجود تھی۔ سو علی کے سامنے بھی یہی سچویشن آئی۔ یہ سب دیکھ کر علی کی الجھن پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور وہ سوچنے لگا آخر سچ کیا ہے اور کائنات کیسے وجود میں آئی۔ یہ ایک بڑا مبتلا بے مسئلہ ہے آج کے دور کا، اسی لیے ہم نے اس کو اپنے چیپٹر کے طور پر اور عقائد کی جو موضوع تھا اس پہ بات کرتے ہوئے ہم نے اس کو اپنایا ہے، اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں، اور ظاہر ہے آج ہمارے پاس جو آپ کہہ لیجئے علم کا بہاؤ ہے اس میں کوئی قید نہیں ہوتی ہے، ہر طرح کی چیزیں ہمارے موبائل میں آ رہی ہوتی ہیں، تو انسان بعض کا سر چکرا جاتا ہے اس کا اور الجھ جاتا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ اور خاص طور پہ فرض کیجئے کائنات کے وجود کے حوالے سے اگر کوئی سچ ڈھونڈ رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ وہی کائنات کیسے وجود میں آئی، اس پر وہ الجھ جاتا ہوتا ہے۔ کیا واقعی سائنس اور قرآن ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں یا مسئلہ کہیں اور ہے؟ اس طرح کی تحریریں دیکھنے کے بعد پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا واقعتاً یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، یا پھر اس کو بھی غلط طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے اور غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور مسئلہ در حقیقت کہیں اور ہے۔ اور علی کے ذہن میں تیسری بات یہ آ رہی تھی کہ اگر دونوں کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں تو آخر کس پر اعتماد کیا جائے؟ کسی بھی موضوع پر قرآن کچھ کہہ رہا ہو یا مذہب کچھ کہہ رہا ہو، جبکہ سائنس اپنی تھیوری الگ انداز سے پیش کر رہی ہو، تو نتائج دونوں کے مختلف ہوں۔ فار ایگزامپل کریشن آف دس یونیورس کے حوالے سے، کائنات کی تخلیق کے حوالے سے جو کہ ابھی ہمارا سوال ہے، تو جب وہ ان کے نتائج مختلف آ رہے ہیں، ان کی تھیوریز اور نظریے مختلف ہوں، تو پھر کس پر اعتماد کیا جائے گا؟ مذہب پر یا پھر سائنس پر؟ یہ علی کے ذہن میں مزید جب وہ سرچ کرنے گیا تو یہ سوالات پیدا ہوئے۔ آج یہ صرف علی کا نہیں بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں نوجوانوں کا سوال ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اپنے اس کورس میں جگہ دی ہے کہ یہ سوال صرف علی کا نہیں ہے بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں نوجوانوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں اور اس طرح کی الجھنیں ان کے ذہن میں آ رہی ہیں۔ جدید سائنس نے آج انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اربوں سال پیچھے جھانک کر کائنات کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ دوسری طرف قرآن مجید بھی بار بار انسان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں سائنس اور مذہب دونوں کو اگر ایک ساتھ ہم لے کر چلیں، سائنس اور قرآن کو ایک ساتھ لے کے چلیں، ایک بات تو یہ کہ سائنس الحمدللہ آج ایک اس ترقی کے اس جگہ پر پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اربوں سال پہلے سائنس مختلف چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور سن سکتی ہے، اور وہ جھانک رہی ہے اور ابتدائی ترین تاریخ کا مطالعہ بھی کر رہی ہے۔ اور قرآن مجید بھی تو بار بار آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یعنی یہاں پہ ابھی تک کوئی بظاہر ہمیں کانٹراڈکشن نظر نہیں آ رہا۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے نوجوانوں کو تقریباً 1 صدی پیچھے جانا ہوگا۔ اس زمانے میں کائنات کے بارے میں سائنس کا تصور آج کے مقابلے میں بالکل مختلف تھا۔ جہاں میں اور آپ، جس انداز سے میں اور آپ کائنات کو آج سمجھ رہے ہیں، ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کیا 1 صدی پہلے، 100 سال پہلے لوگ اسی طریقے سے کائنات کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے تھے اور کائنات کو ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے میں اور آپ سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر ایسا نہیں تھا۔ 19ویں صدی تک غالب سائنسی تصور یہ تھا کہ کائنات ازلی و ابدی ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجام و اختتام۔
اور یہ بنیادی طور پر ساکن یعنی سٹیٹک ہے اور ہمیشہ اسی طرح ساکن حالت میں موجود رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ 100 سال پہلے یہ نظریہ نہیں تھا لوگوں کا کائنات کے بارے میں جو آج ہے۔ اس وقت تک لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ساکن حالت میں ہے اور یہ اسی سکون کی حالت میں یہ ہمیشہ رہے گی۔ آپ اس نظریے کو پڑھ کے یقیناً چونک رہے ہوں گے کہ انسان یہ کیسے سمجھتا رہا کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور پھر ساکن بھی ہے۔ اس دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا ایک آغاز ہے تو اسے سائنسی نہیں بلکہ مذہبی دعویٰ سمجھا جاتا تھا۔ تو ان دنوں میں اگر کائنات کے بارے میں کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتی تھی کہ نہیں کائنات جو ہے یا یہ ہمارا کرۂ ارضی اس کا ایک آغاز ہے اور یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کا ایک تخلیقی لمحہ ہے جس لمحے یہ تخلیق ہوا، تو اس طرح کی بات کرنے والے کو مذہبی دعویٰ سمجھا جاتا ہوتا تھا۔ سائنس اس کو پروو نہیں کرتی تھی بلکہ سائنس کے اگینسٹ اس کو سمجھا جاتا تھا۔ مگر بعد میں جب طاقتور دوربینوں نے آسمان کا مطالعہ کیا اور کائنات نے اپنے راز کھولنے شروع کیے تو سائنسی دنیا حیران رہ گئی۔ سو پہلی دوربین جو کہ ہبل کے ذریعے جس دوربین سے کائنات کا مشاہدہ کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ شاید ہم آنے والے چیپٹر میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں، تو اس انسان نے جب پہلی مرتبہ یہ باہر جھانک کر دیکھا اپنے کرۂ ارضی سے پہلے اور کائنات کی مختلف وسعتوں میں جب جھانک کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اور سائنسی دنیا بھی حیران رہ گئی کہ اب تک جس نتیجے پہ اور جس نظریے پہ ہم کھڑے تھے وہ غلط تھا۔ یہ راز اتنے حیران کن تھے کہ انہوں نے نہ صرف پرانے سائنسی تصورات بدل دیے بلکہ انسان کو پہلی مرتبہ یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید اس کائنات کی بھی ایک تاریخ ہے، ایک آغاز ہے، اور اگر ایک آغاز ہے تو پھر یہ سوال بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا کہ اس آغاز کی بنیاد آخر کیا تھی۔ اب ان دوربینوں کی وجہ سے جب انسان اس چیز کی طرف بڑھا کہ اس کائنات کا ایک آغاز ہے اور جب یہ آغاز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آغاز دینے والی بھی کوئی طاقت ہوگی اور کوئی ایک ایسا بیس پوائنٹ ہوگا، ایک ایسی بیس ریالٹی ہوگی جس نے اس کے آغاز کو اور اس کی تخلیق کو متحقق کیا ہوگا۔ تو اس لیے انسان اب اس سے آگے دیکھنے لگ پڑا۔ سائنس کی دنیا میں انقلاب تب برپا ہوا جب ایک شخص یعنی البرٹ آئنسٹائن کی غیر معمولی ذہانت نے طبیعت یعنی فزکس کی دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن بہر صورت جب ہم تاریخ کا اور خاص طور پہ سائنس کا اور سائنس کے بدلتے ہوئے نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کب بدلا اور کیسے یہ انقلاب آیا، تو جس شخص کا نام سب سے پہلے لیا جا سکتا ہے وہ آف کورس آئنسٹائن ہے۔ اس شخص نے کائنات کو ایک الگ زاویے سے دیکھنے کے لیے ایک ونڈو کو کھولا۔ وہ شخص یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ اس وسیع کائنات میں کشش ثقل، وقت اور خلا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ شاید ہم آنے والے چیپٹر میں اس پہ تھوڑی سی بات کریں تخلیقی کائنات کے اگر مختلف مراحل کو دیکھا جائے تو آپ جانتے ہوں گے کہ جب یہ کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی تو اس وقت وقت بھی نہیں تھا اور سپیس بھی نہیں تھی، ٹائم اور سپیس، اور ساتھ میں گریویٹی یا کشش ثقل، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تخلیق کائنات کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔ تخلیق کائنات سے پہلے ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اس لیے اب آئنسٹائن یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ تینوں چیزیں کائنات کے وجود کے ساتھ آئی ہیں اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہی یہ کائنات باقی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز نہ رہے گی تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو ان تینوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، گریویٹی کا، ٹائم کا اور سپیس کا، آپس میں جو کس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئی ہیں اور کس طریقے سے یہ تین حاکم قوتیں ہیں جو ہمارے کرۂ ارضی پر یا اس کائنات پر مسلط ہیں۔ برسوں کی محنت کے بعد اس نے چند ایسی ریاضیاتی مساواتیں مرتب کیں جنہوں نے کائنات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنا سکھایا۔ اس نظریے نے پہلی مرتبہ جدید سائنس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کائنات متحرک ہو سکتی ہے، پھیل بھی سکتی ہے اور سکڑ بھی سکتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ جب ماہر طبیعت اور فزکس کے جو بہت بڑے ماہر آئنسٹائن نے اس پہ کام کیا تو اس نے ابتدائی طور پر ایک امکان ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ یہ کائنات جو ہے متحرک ہو، ساکن نہ ہو، پھیل بھی سکتی ہے، میں بھی پھیل رہی ہو اور میں بھی یہ سکڑ بھی رہی ہو، بہر صورت یہ ساکن نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اس نے ایک امکان ظاہر کیا۔ اس نے اپنی ہی مساواتوں کا بار بار جائزہ لیا اور یہ ہر بار اسے بتا رہی تھی کہ کائنات ساکن نہیں رہ سکتی اور پوری کائنات یا تو مسلسل پھیل رہی ہے یا پھر سکڑ رہی ہے۔ آئنسٹائن کو اپنی ان مساواتوں کو اور ان فارمولاز کو جب بار بار اس نے اس کو ریپیٹ کیا تو ایک ہی نتیجہ اس کے سامنے آ رہا تھا، کائنات ساکن نہیں ہے، متحرک ہے۔
जब हरकत कर रही है तो क्या कर रही है, या तो ये फैलती चली जा रही है या फिर ये सिकुड़ रही है। एक ही नतीजा उसके सामने बार बार आ रहा था। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन की जगह मैं और आप अगर होते तो यकीनी तौर पर हमारे जहन में ये बात आती कि नहीं, आज तक की इंसानी तारीख और साइंस, ज़ाहिर है जब अल्बर्ट आइंस्टाइन मौजूद था तो तब तक वो जिस चीज़ को भी साइंस कहता था तो वो जदीद तरीन साइंसी नज़रियात होते थे, जो अब यकीनन बहुत पुराने हो चुके हैं। जैसे कि मेरे और आपके ज़माने में जितने भी साइंसी नज़रियात हैं उनको जदीद साइंसी नज़रियात कहते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ज़माने के हिसाब से जदीद साइंसी नज़रियात को देख रहा था कि वो कहते हैं कायनात स्टैटिक है, जामिद है, हरकत नहीं कर रही है, हमेशा से है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मगर अपनी मुसाबातों की तरफ देखता था तो ये सारी चीज़ें उल्ट नज़र आती थी। तो बिल आखिर ये सोचता था कि मेरी मुसाबातों में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है और कोई कमी बेशी है, वगरना जदीद साइंस तो ये ना कहती कि ये जो कायनात है ये जामिद है और इसका कोई आगाज़ व अख्तिताम नहीं है। मगर आइंस्टाइन का ज़हन उस नतीजे को कबूल करने के लिए तैयार ना था। उसकी अपनी जो मुसाबातें थीं और जो वो नतीजा दे रही थी, हैरान कुन बात यह है कि वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस ज़माने की साइंसी दुनिया तकरीबन मुत्तफिक थी कि कायनात हमेशा से मौजूद है और हमेशा इसी तरह साकिन रहेगी। चुनाचे उसने अपनी मुसाबातों में एक इजाफी तरमीम कर दी, सिर्फ इसलिए कि कायनात दोबारा साकिन नज़र आने लगे। अब जब वो उसके फार्मूले जो थे वो बताते थे कि कायनात साकिन नहीं है, तो उसने अपने फिर फार्मूलों में मामूली तरमीम कर दी ताकि कागज़ों के ऊपर यह साबित किया जा सके, पेजेस के ऊपर और अपनी तहकीकात के अंदर यह साबित किया जा सके कि ज़मीन साकिन है। वो इस बात को, उसका ज़हन, आइंस्टाइन जैसा शख्स भी ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं था इब्तदाई तौर पर कि कायनात मुतहर्रिक हो सकती है या इसका भी कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसको भी किसी ने एग्जिस्टेंस दिया होगा। शायद उसे अंदाज़ा भी ना था कि वो जिस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है, चंद ही बरस बाद खुद कायनात उसे पूरी कुव्वत से खोल देगी। वो अपने फार्मूलों में, अपनी मुसावातों में तब्दीली करके दोबारा से कायनात को साकिन करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे अगली बात की खबर नहीं थी कि आने वाले ज़माने में क्या होने लगा है। तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक इंसान किसी हकीकत से नज़रें चुराना चाहे मगर उसकी अपनी तहकीक आने वाली नस्लों के लिए उसी हकीकत तक पहुँचने का सबसे मजबूत रास्ता बन जाए। तो आइंस्टाइन एक हकीकत से नज़रें चुराना चाह रहा था, बट उसकी यही तहकीक ऐसी थी जो कायनात को समझने की एक नई विंडो और एक नया दरवाज़ा खोल रही थी और जिससे साइंस एक हकीकत के करीब तर हो सकती थी और आने वाले ज़माने में हुई भी सी। लेकिन इब्तदाई तौर पर उस हकीकत को एक्सेप्ट करने के लिए खुद आइंस्टाइन भी एग्रीड नहीं था, इसलिए वो अपनी मुसावात में और अपने फार्मूलोज में तब्दीली करना चाह रहा था, जिसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे फुट नोट में आपके सामने डिटेल में बताया है कि वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेसिकली काम कर रहा था। और जो लोग साइंस की दुनिया को जानते हैं और इन चीज़ों को स्टडी करते हैं उन्हें ये मालूम होगा यकीनी तौर पर। तो इस नज़रिए के ऊपर रिसर्च करते हुए उसको ये अंदाज़ा हुआ था कि कायनात सिकुड़ रही है या फैल रही है, लेकिन बार सूरत ये हरकत में है, और फिर जब हरकत में है तो यकीनी तौर पर इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है। और इसी तरीके से जिसमें जो उसने अपनी मुसाबातों में या अपने फार्मूलाज के अंदर जो तब्दीली की है उसमें बेसिकली कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का नाम से उसने कुछ तब्दीलियाँ की, और ताकि वो अपनी मुसाबातों को के ज़रिए ये साबित कर सके कि कायनात साकिन है। एनी हाउ, अब तक की बात से हमें ये समझ लगा कि साइंस एक ज़माने में कायनात को जामिद भी समझती थी और अज़लियो अब्दी चीज़ भी समझती थी, मगर ये एक ऐसा ट्रूथ था ये कि जिसके खिलाफ जब कुछ शवाहिद आइंस्टाइन को भी मिले तो उसने उन शवाहिद को रद्द कर दिया और साइंस के वो जो मुसल्लम नज़रिया था उसको कबूल कर लिया। वो खुद मुशाहिदा कर रहा था, उसकी खुद अपनी जो रिसर्च थी वो ये बता रही थी कि कायनात हमेशा से नहीं है और साकिन भी नहीं है और हरकत भी कर रही है, लेकिन इवन देन वो साइंसी नज़रियात को समझता था कि ये मुसल्लम है और ये कभी तब्दील नहीं हो सकते हैं और साइंस कभी गलत नहीं हो सकती है। इसलिए वो ये समझ रहा था कि मेरे नतीजे गलत हैं, साइंस गलत नहीं हो सकती है। मगर बाद में आने वाले टाइम में अब मैं और आप साइंस को किस तरीके से देखते हैं यकीनी तौर पर आप बहुत अच्छे से आगाह हैं। चंद ही बरस गुजरे थे कि पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर दूरबीनों ने आसमान का ऐसा मंजर इंसान के सामने रख दिया जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। मैंने पहले एक इशारा दिया और शायद हम आने वाले किसी लेक्चर में कायनात के बारे में थोड़ी मज़ीद बात हम करेंगे, तो वहाँ इस बात पे शायद थोड़ा सा हम डिटेल में चले जाएं। तो जब दूरबीन ने जो कि 3 से 4 प्रोसेसेस के ज़रिए इंसान ने कायनात को, जब इब्तिदाई 3-4 प्रोसेस के अंदर कायनात को देखा तो वो हैरान रह गया था और वो ऐसे मनाजिर देख रहा था जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थे और जिसकी उसने कभी तवक्को ही नहीं की थी।
दूर दराज कहकशाओं का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया गया तो मालूम हुआ कि वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। हैरत की बात यह थी कि जितनी कोई कहकशां ज्यादा दूर थी उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। गोया पूरी कायनात एक खामोश सफर पर थी, ऐसा सफर जिसका एहसास इंसान को हजारों साल तक ना हो सका, हालांकि वो हर रात इसी आसमान को देखता आया था। तो अब जब ये दूरबीनें गईं और इन खलाई दूरबीनों ने जो मुशाहिदे किए और ज़हर इंसानी आंख ने उन दूरबीनों के ज़रिए कायनात के अंदर झांका और उसको देखा, तो फिर वो हैरान हो गए कि कहकशाएं हरकत में सिर्फ नहीं है बल्कि एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, और जो कहकशां हमसे जितनी ज़्यादा दूर हो चुकी है वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से और उतनी स्पीडली हमसे दूर जा रही है, और जो हमसे करीब है वो कम स्पीड से हमसे दूर हो रही है। लेकिन बासूरत कहकशाओं दूरबीनों ने यह बताया कि ये पूरी कायनात एक सफ़र पर है, ये मुतहर्रिक है, ये स्टैटिक हरगिज़ नहीं है, और ये हजारों लाखों करोड़ों बल्कि अरबों सालों से एक सफ़र पर है। और इंसान अगरचे हर रात को आसमान को देखता रहा था मगर वो ये समझ नहीं सका था कि ये सफ़र जारी है और इस कुराए अर्ज़ी पे रहकर ये इस मुतहर्रिक सफ़र का भी एक मुसाफिर है। ऐसे में इंसान ने अपने आप से पूछना शुरू कर दिया कि अगर आज तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि कभी वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब भी रही होंगी। ऑफ कोर्स जब आप किसी चीज़ को अपने से या किसी एक दूसरी चीज़ से दूर जाता देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसको रिवर्स जब करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अभी ये दोनों एक दूसरे से दूर हो रही हैं, लेकिन किसी ज़माने में इसी स्पीड के हिसाब से अगर इसको पीछे रिवर्स करें तो एक दूसरे के करीब भी रही होंगी। तो इसीलिए इंसान ने जब ये देखा कि कहकशाएं दूर हो रही हैं तो उसने उसका एक रिवर्स स्टडी भी किया, और उस रिवर्स स्टडी के ज़रिए वो इस नतीजे पर पहुंचा कि आज की ये दूरी बता रही है कभी इनमें कुर्बत भी थी और कभी ये इससे कम फासले पे थी, फिर उससे पहले चले जाएं तो उससे भी कम फासले में थी और करीब होती चली जाएंगी ये। फिर अगर हम वक्त के धारे को ज़हनी तौर पर उल्टा बहाना शुरू कर दें तो एक ऐसा लम्हा ज़रूर आएगा जब पूरी काबिल मुशाहिदा कायनात एक नहायत मुख्तसर, नहायत गर्म और नहायत कसीफ नुक्ते यानी सिंगुलैरिटी में सिमटती हुई नज़र आएगी। अब फिर वही बात कि रिवर्स स्टडी जब आप करते हैं, कायनात को उल्टा बहाना शुरू कर देते हैं और अब देखते हैं कि अब ये कहकशाएं और ये अजराम फल्की एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो आप इनको जो ही रिवर्स करते हैं तो ये सारे वापस एक दूसरे के करीब होते चले जाते हैं, और ये कुर्बत बिल आखिर एक ऐसी जगह जाती है जहां ये सारे एक नुक्ते में या एक सिंगुलैरिटी में बंद होते हैं। तो ये इंसान ने इसको बाकायदा तौर पे मुशाहिदा किया और रिवर्स स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कायनात जो थी इसका आगाज़ की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उस आगाज़ में हमें ये नज़र आता है कि ये पूरी कायनात एक नहायत गर्म डॉट पे, गर्म नुक्ते में, एक बड़ा जो छोटा सा था नुक्ता था उसमें, और नहायत कसीफ नुक्ते में ये बंद थी, जिसको सिंगुलैरिटी साइंस की ज़ुबान में कहा जाता है। इसी नुक्ते यानी सिंगुलैरिटी से कायनात पैदा हुई और फिर मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई ये मज़ीद फैलती गई, यहाँ तक कि आज भी ये फैलती चली जा रही है। तो इस नुक्ते से ये कायनात पैदा हुई है, और फिर जब इस नुक्ते से ये कायनात पैदा हुई तो मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई ये फैलती चली जा रही है और अभी तक ये फैलाव जारी है। इसी नुक्ते के फैलने से कायनात के वजूद में आने के अमल को साइंसदानों ने बिग बैंग का नाम दिया। ये जो नुक्ता था, इससे कायनात का वजूद में आना और इसका फटना और इसका कायनात का यूं फैलना, उस नुक्ते से कायनात के जन्म लेने का जो लम्हा था उसको साइंसदान आज बिग बैंग के नाम से याद करते हैं। बिग बैंग की वजह से ही वो उस नतीजे पर पहुंचे कि ये कायनात हमेशा से मौजूद नहीं बल्कि इसका भी एक आगाज है। रिवर्स स्टडी ने बहुत सारी चीज़ों को रोशन कर दिया। एक ये चीज़ भी रोशन कर दी कि देयर वाज अ डॉट, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सारा कुछ उस सिंगुलैरिटी से वजूद में आया और जब वो फटा और उस फटने के अमल को हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के नतीजे में वक्त पैदा हुआ, फला पैदा हुई, मैटर पैदा हुआ और एनर्जी पैदा हुई। ये चारों चीज़ें इससे पहले मौजूद नहीं थी। मादा भी नहीं था, तवानाई भी नहीं थी, वक्त भी नहीं था और मकान यानी स्पेस भी नहीं थी। इस नुक्ते से पूरी की पूरी कायनात का आगाज हुआ। ये कोई मामूली पेशरफ न थी। शायद कोई इसको समझे कि ये बात तो हमें तो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को तो हमेशा से मालूम था कि कायनात अल्लाह ने एक ख़ास लम्हे में बनाई है और ये हमेशा से नहीं थी, ये कदीम नहीं है, ये फॉर एवर नहीं है, ये अजली भी नहीं है, ये अब्दी भी नहीं है। मगर साइंस के लिए ये कोई मामूली सी बात नहीं थी, बल्कि जो हमारे दौर के कुछ अर्सा पहले ही जिनकी डेथ हुई है, जो बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं और एथियस्ट थे,
स्टीफन हॉकिंग, उनके नज़दीक अब तक की साइंस की जितनी दरियाफ्तें हुई हैं, द मोस्ट क्रेडिबल उनमें से अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो ये है कि साइंस ने ये दरियाफ्त किया कि इस कायनात का एक आगाज़ था जहाँ से ये कायनात शुरू हुई। तो ये कोई मामूली पेशरफ्त ना थी, बल्कि ये इतना बड़ा कारनामा था कि स्टीफन हॉकिंग ने इसको आज तक की साइंसी तारीख का सबसे बड़ा मारिका करार दिया है। बिग बैंग किसी अंदाजे या गुमान का नाम नहीं। अच्छा, अब किसी के जहन में ये ना आए कि अच्छा लोग को गुमान कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अंदाज़ा इनका ये है कि कुछ ऐसा हुआ होगा। तो ये किसी अंदाजे या बिग बैंग का नाम नहीं है साइंसी ज़ुबान में, बल्कि ये हज़ारों लाखों बल्कि अरबों बाहर मुख्तलिफ मुशाहिदात के ज़रिए हासिल होने वाला ऐसा सच था जिसने कायनात के बारे में इंसान के तसव्वुर को ही बदल कर रख दिया है। तो ये एक कायनात के बारे में इंसान की स्टडी है जो एक दो दफ़ा नहीं बल्कि लाखों करोड़ों मरतबा हो चुकी है, और जिसका हर बार यही नतीजा निकलता है कि कायनात एक सिंगुलैरिटी से, एक नुक्ते से वजूद में आई, और जिस लम्हे को ये कायनात वजूद में आई उसको बिग बैंग कहा जाता है। इससे पहले ये कायनात मौजूद नहीं थी, वहीं से इसका आगाज़ हुआ है, ये फैलती चली जा रही है और फिर इसका एक अंजाम भी होगा जिसको इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करें। अलबत्ता ये भी हकीकत है कि जदीद दौर में कायनात की तख्लीक के बारे में पेश किए जाने वाले साइंसी नज़रियात, खुसूसन बिग बैंग, ने बहुत से नौजवानों के जहनों में नए सवालात पैदा कर दिए हैं। अब ये बात तो समझ आ गई कि कायनात का आगाज़ जो बेसिकली है वो बिग बैंग के साथ है, वो सिंगुलैरिटी से है, लेकिन क्या इससे मामला हल हो गया सारी चीज़ों का? नहीं। नए जो सवालात हैं और ख़ास तौर पे नौजवानों के जहनों में बिग बैंग के इस नज़रिए के बाद बहुत सारे नए सवालात बल्कि उलझने पैदा हुई हैं, और बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बिग बैंग जैसे तारीख का एक बहुत बड़ा क्रेडिबल एक लम्हा था कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये साइंसी नज़रियात में से एक बहुत बड़ा एक मार्का सर हुआ जिस दिन ये बिग बैंग के हवाले से कायनात की तशरीह सामने आई। उसी दिन से बहुत बड़ी उलझनों का एक दरवाज़ा भी नौजवानों के लिए खुल गया। बाज़ लोगों ने यह समझ लिया कि चूँकि साइंस ने कायनात के आगाज़ के बारे में एक साइंसी तौज़ीह पेश कर दी है, इसलिए अब खालिक के तसव्वुर की ज़रूरत बाकी नहीं रही। उनके नज़दीक बिग बैंग गोया खुदा का मुतबादिल बन गया है। अब जब बिग बैंग सामने आया तो बहुत सारे लोगों ने यह समझ लिया है कि चूँकि हमें कायनात के वजूद में आने का जो राज था वो मालूम हो गया, उसका जो प्रोसेस है वो पता चल गया हुआ है और उसका मैकेनिज्म पता चल गया हुआ है, लिहाजा अभी तो हमें और फिर हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि किस लम्हे में क्या हुआ और किस तरीके से, तो अभी तो हमें खुदा की गोया के और खालिक के तसव्वुर की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जिसके लिए हम कहें कि कोई खालिक होगा और जिसने पैदा किया होगा। तो बिग बैंग तो गोया का खुदा के मुतबादिल के तौर पर सामने आ गया है। कुछ लोगों ने इससे ये नतीजा निकाला। दूसरी तरफ कुछ मजहबी हलकों ने हर नई साइंसी दरियाफ्त को फ़ौरन कुरान की किसी आयत पर मुंतबिक करना शुरू कर दिया, जैसे कुरान का असल मकसद ही साइंसी नज़रियात बयान करना हो। अब दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जिनका मकसद बज़ाहिर ये लगता है कि जो भी दुनिया में कोई साइंसी बात होती है तो वो फौरी तौर पर कुरान मजीद की आयत को उसके ऊपर मुंतबिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसा कि कुरान गोया साइंसी किताब है और हर साइंसी नज़रिया कुरान से साबित होना चाहिए। ये फ़िक्र भी कुछ लोगों को होती है। अब ज़रा एक लम्हे को यहाँ रुकते हैं, हम इस टेक्स्ट से अगर नजरें हटाएं। फ़र्ज़ कीजिए आज से 100 साल पहले तक जब कायनात को जामिद समझा जाता था, ये साकिन है, स्टैटिक है, इसका कोई आगाज़ नहीं है, इसका कोई अंजाम नहीं है, ये अज़ल से अबद तक रहेगी, तो उस ज़माने के लोग अगर कुरानी आयात के ज़रिए ये बात साबित कर रहे होते तो आज उनको कितनी खजालत और शर्मिंदगी होती कि जब साइंस ने अपना नज़रिया बदल लिया है तो क्या कुरान की आयात को बदला जाता। यकीनी तौर पर हमें ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक भी है और एक बड़ा पेचीदा और नाजुक मरहला भी होता है कि आया कुरान मजीद की आयत से साइंसी नज़रियात को कैसे हमने साबित करना है या नहीं करना, और क्या कुरान वाक़तन साइंसी नज़रियात ही को बयान करने के लिए आया हुआ है। यूँ दोनों तरफ एक ऐसी गलत फहमी ने जन्म लिया जिसने असल सवाल को पस मंज़र में धकेल लिया। हालांकि अगर हम ज़रा ठंडे दिल से सोचें तो महसूस होगा कि ये दोनों रवैये एक ही बुनियादी गलती का नतीजा हैं, और वो गलती ये कि दोनों ने साइंस और कुरान के दायरे कार को खलत मलत कर दिया। हमारा प्रॉब्लम भी यही था जिसकी वजह से आज का हम ये चैप्टर कर रहे हैं कि दरहकीकत साइंस का मैदान क्या है और कुरान या मजहब का मैदान क्या है, इनका दायरा कार क्या है। इस दायरा कार को जब लोग खलत मलत कर देते हैं तो बाज़ औक़ात साइंसी किसी ईजाद के नतीजे में वो ये कहते हैं कि अब खुदा की कोई ज़रूरत नहीं और खुदा का मुतबादिल हमारे पास आ गया है।
اور جب مذہب کے یا قرآن کے کردار کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں تو وہ ہر سائنسی نظریہ قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایسے نظریات بھی جو بہت جلد باطل ثابت ہونے والے ہیں، غلط ثابت ہونے والے ہیں، اور یہ یہاں بہت مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر قرآن کی آیات سے ان نظریات کو ثابت کر دیا جائے تو جب وہ نظریات غلط ثابت ہوں گے تو تب قرآن کی ان آیات کا کیا ترجمہ، کیا معنی اور کیا تفسیر کی جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ سائنس اور قرآن ایک ہی حقیقت کو دو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک بیلنس کی ضرورت ہے۔ جو لوگ سائنس کی وجہ سے پریشان ہیں اور سائنس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ مذہب یا قرآن ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اور سائنس ایک ایسی تشریح پیش کر رہی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ان کو قرآن کی یا خدا کی یا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ نقطہ ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو ہر سائنسی ایجاد یا دریافت کے بعد قرآن کی آیات کے اندر سے وہ مطلب نکالنے کی زبردستی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ سائنس کا میدان الگ ہے اور قرآن یا مذہب کا میدان الگ ہے، اور ان کی یہ ایک ہی حقیقت کو الگ الگ زاویوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سائنس یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس کی ارتقاء کے مراحل کیا تھے اور وہ کن قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ سائنس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ اینڈ ہاؤ، کیا ہوا اور کیسے ہوا، تو یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس کے کون کون سے ارتقاء اور ایوولوشن کے کون کون سے مراحل ہیں، کون کون سے قوانین ہیں جن کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ جبکہ مذہب یا قرآن جو ہے اس کے برعکس قرآن کا سوال ابتدا سے ہی مختلف ہے۔ وہ انسان سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے کائنات کے کتنے راز دریافت کیے، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ اس حیرت انگیز نظم کو دیکھ کر تم کس نتیجے پر پہنچتے ہو۔ نہ تو وہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ کائنات میں کتنا زبردست فائن ٹیوننگ اور نظم اور نظام موجود ہے، نہ ہی وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جو کائنات ہے یہ کسی بگ بینگ جیسے کسی دھماکے کے نتیجے میں وجود میں ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کائنات پہ خود غور کرو، یہ تمہارا سبجیکٹ ہے۔ غور کرنے کے بعد کیا نتیجہ تمہیں ملتا ہے، کیا اتنی زبردست فائن ٹیوننگ، ایسا نظم اور ضبط اور انتظام اور نظام دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکالتے ہو، یہ خود سے ہوا؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ عظیم الشان نظام خود بخود وجود میں آ گیا؟ وہ یہ کہتا ہے جاؤ اسٹڈی کرو کائنات کو، پھر جو سسٹم تمہارے سامنے آئے گا اس کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھو کیا یہ خود بخود وجود میں آ سکتا ہے، یا اس کے پیچھے کسی حکمت، کسی ارادے اور کسی خالق کا ہاتھ کار فرما ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائنس ہے وہ کیا ہوا اور اس کے بارے میں بتاتی ہے، اور جو مذہب ہے، جو قرآن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کیوں ہوا، لاجک کے پیچھے جاؤ، مقصد کے پیچھے۔ سائنس کبھی بھی مقصد نہیں بتا سکتی ہے، صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کیسے، کسی چیز کا پروسیس بتا سکتی ہے، مگر اس کا مقصد کیا تھا اور یہ کیوں ہوا، اور وائے جو ہے، وائے کا آنسر صرف اور صرف قرآن کے پاس۔ سو دونوں کا دائرہ کار مختلف ہو گیا، ایک ہاؤ کو ایڈریس کرتا ہے، دوسرا وائے کو ایڈریس کرتا ہے۔ اب جب دونوں کی فیلڈ ہی الگ ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کسی سکول یا کسی کالج میں ایک کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ فرض کیجئے فزکس کے ٹیچر ہیں، دونوں کو فیلڈ الگ ہے۔ اب ان میں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ فلاں شخص کمپیوٹر کا ٹیچر ہے لہٰذا وہ زیادہ کریڈیبل ہے اور جو فزکس کا ہے وہ زیادہ محترم نہیں ہے۔ دونوں کا دائرہ کار الگ ہے اور دونوں ٹیچرز ہیں، دونوں فیکلٹی ممبر ہیں، دونوں الگ الگ دنیا کی بات کرتے ہیں، اور اس لیے وہ دونوں جو ہے وہ فیکلٹی ممبر ہیں اور ٹیچر بھی ہیں، اور ان کے تمام تر جو آپ کہہ لیجیے اس ادارے میں حقوق ہیں ان دیٹ وے وہ یکساں ہیں۔ گویا سائنس انسان کی نگاہ کو کائنات کی طرف اٹھاتی ہے، جبکہ قرآن اسی نگاہ کو کائنات سے آگے اس کے خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سائنس اور کام کرتی ہے، مذہب یا قرآن کوئی اور کام کرتا ہے۔ سائنس کیا کرتی ہے کہ اس نگاہ کو کائنات کی طرف اٹھاتی ہے اور واٹ کا کویسچن بھی ہمارے اندر جو ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے، اور ہاؤ کے کویسچن کو بھی ایڈریس کرتی ہوتی ہے۔ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ اس کیا اور کیسے سے آگے وائے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کی طرف، اور جب وائے کے پیچھے انسان جاتا ہے تو پھر کائنات سے آگے تک وہ دیکھ لیتا ہے، وہ ستاروں سے آگے تک دیکھتا ہے، ان کے پیچھے تک چلا جاتا ہے اور اس خالق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، گویا کہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے جو اس سارے کچھ کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب سائنس زیادہ سے زیادہ کہاں تک بتا سکتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، جبکہ قرآن یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے آخر ایسی ترتیب کیوں بنی کہ زمین سورج کے گرد گھومے، یہ کیوں ہوا، اور اگر زمین نہ گھومتی تو کیا ہوتا، کچھ بھی باقی نہیں، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
اسی طریقے سے سائنس کہتی ہے کائنات کچھ مخصوص قوانین کے تحت چل رہی ہے، جس میں سے ایک کشش ثقل یا گریوٹی بھی ہے، جبکہ قرآن انسان کو یہ سوال سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ جس کائنات میں قوانین ہوں وہ قانون ساز کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے۔ سائنس نے مجھے بتایا کچھ قوانین ہیں جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ قوانین کیوں یہاں موجود ہیں، اور اگر یہ قوانین موجود ہیں تو کوئی قانون ساز کے بغیر کیا موجود ہو سکتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اور پھر سائنس کہتی ہے کہ اگر قوت جاذبہ یعنی گریوٹی میں معمولی فرق ہوتا تو زمین پر زندگی ممکن نہ ہوتی، یعنی گریوٹی جتنی آج ہے اس سے اگر معمولی سی زیادہ ہوتی تو بھی زندگی ممکن نہیں تھی، اور جتنی ابھی گریوٹی موجود ہے اس سے کم ہوتی تو بھی زندگی ممکن نہیں ہوتی۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گریوٹی میں معمولی سا بھی فرق ہوتا تو زندگی کا امکان ختم ہو جاتا، تو قرآن ہمیں یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ یہ قوت جاذبہ یا گریوٹی کیوں اور کہاں سے ہے، کون ہے جس نے اس گریوٹی کو پیدا کیا، ایسا کیوں ہے کہ گریوٹی اتنی ہی ہے جتنی ہمیں یہاں پر ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے کم بھی نہیں ہے۔ وائی از دس لائک دس، ایسا کیوں ہے؟ یہ قرآن مجید کہتا ہے، یہ مذہب کہتا ہے، اور اس سوال کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کا جواب بھی ہمیں دیتا ہے۔ اس وائی کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہوتا۔ سو دونوں کا دائرہ کار الگ ہے، دونوں کی فیلڈ الگ ہے، دونوں کا میدان الگ ہے۔ بس اس حساب سے قرآن یا مذہب آج بھی سائنس سے آگے کی چیزیں بتاتا اور پوچھتا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کو یا مذہب کو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے، مذہب اس سے آگے کی داستان کو بتاتا ہوتا ہے، اور دونوں کی فیلڈ ان دیٹ وے الگ ہے۔ اور البتہ قرآن کے حوالے سے ایک بات ہمارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ یہ وہاں اور وہ باتیں ہمیں بتاتا ہے جہاں سائنس رک جاتی ہے اور جہاں سائنس کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم قرآن سے یہ توقع کریں کہ وہ ہمیں طبیعیات، فلکیات یا کونیات کی مکمل درسی کتاب فراہم کرے گا تو یہ توقع خود قرآن کے مقصد کے خلاف ہوگی، کیونکہ قرآن نے کبھی اپنا تعارف سائنس کی کتاب کے طور پر نہیں کرایا، بلکہ وہ خود کو ہدایت، رہنمائی اور انسان کی فکری و اخلاقی تربیت کی کتاب قرار دیتا ہے۔ اس کا اصل مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ وہ کون ہے، وہ اس دنیا میں کیوں آیا، اور اس کا خالق کون ہے، اور اسے اپنی زندگی کس سمت میں گزارنی ہے۔ سو قرآن یا مذہب انسان کو مقصد دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا مقصد جو ہے وہ سائنس کے پاس نہیں ہے، مقصدیت دینے کا جو دائرہ کار ہے وہ مذہب کے پاس ہے اور وہ قرآن کے پاس ہے۔ ان سوالوں میں سے کوئی کسی سوال کا جواب بھی، جو بھی 4 سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، یہ سائنس کے پاس نہیں کہ ہم کون ہیں، اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور اس پوری سسٹم کا خالق کون ہے، اور پھر ہمیں اپنی زندگی کس سمت میں اور کس مقصد کے تحت گزارنی ہے، کوئی سوال بھی سائنس ایڈریس نہیں کر سکتی ہے، اور سائنس اس سے پیچھے رک جاتی ہے، اور جہاں سے مذہب جو ہے انسان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس لیے جب قرآن کائنات کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دلچسپی اس بات میں نہیں ہوتی کہ انسان کو فلکیات کے پیچیدہ فارمولے یاد کرا دے، بلکہ اس بات میں ہوتی ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں حیرت، جستجو اور غور و فکر کی وہ کیفیت پیدا کر دے جو آخر کار اسے اپنے خالق کی معرفت تک پہنچا دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کونیات کی کتاب نہیں ہے، فلکیات کی کتاب نہیں ہے اور سائنس کی کتاب نہیں ہے، تو ہمیں قرآن مجید میں جا بجا فلکیات کے بارے میں اور سائنس کے بارے میں اور تخلیق کے بارے میں پھر مختلف کوٹیشنز کیوں نظر آتی ہیں؟ تو وہ ان کوٹیشنز کا مقصد کیا ہے؟ پھر ان کوٹیشنز کا مقصد انسان کے دل میں حیرت پیدا کرنا ہے، جستجو پیدا کرنا ہے، اس کے اندر غور و فکر پیدا کرنا ہے کہ جاؤ اور ان چیزوں کے بارے میں سوچو، تم ہی سائنس ہو، جاؤ تم سائنس بن جاؤ، تم سائنسدان بن جاؤ اور ان چیزوں پہ غور و فکر کرو، اور جب تم ان میں غور و فکر کرو گے تو پھر ایک نتیجے پہ پہنچے ہوگے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اے ہمارے رب تو نے ان میں سے کسی چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، گویا ہر چیز تمہیں خالق کی طرف لے جائے گی اور خالق کی معرفت کا سبب بنے گی۔ تو یہ در حقیقت ایویڈنسز یا مثالیں ہیں جو انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، اس کی جستجو کے لیے ہیں، اور چونکہ وہ لرننگ بینگ ہے تو اس لیے اس کو کہا گیا، مثالیں دی گئی ہیں کہ جاؤ اور ان کے اندر جستجو کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا انداز اور مقصد یہ نہیں کہ وہ انسان کے سامنے ہر سائنسی حقیقت کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کرے۔ اب یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ ہر سائنسی فارمولہ، ہر سائنسی تھیوری، ہر سائنسی نظریہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ یہ تھیوری 100 سال بعد، 50 سال بعد، 10 سال بعد تبدیل ہو جائے گی اور پرانی تھیوری کو غلط ثابت کر دے گی۔ پھر ہم اس دوران میں قرآن مجید کی ان آیات کا کیا کریں گے جن کے ذریعے ہم اس تھیوری کو ثابت کر رہے تھے؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تمام سائنسی نظریات کو ہمارے سامنے تفصیلات کے ساتھ بیان کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو 1400 سال پہلے کے لوگ ان باتوں کو نہ سمجھ سکتے اور نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے۔ اگر 1400 سال پہلے قرآن مجید گریوٹی کا ان دیٹ وے جیسے آج ہمارے پاس موجود ہے ذکر کرتا تو وہ لوگ کیسے سمجھتے اس بات کو؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں، قرآنی آیات
اور ان کی جو اعجاز اور معجزے کا پہلو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. لہٰذا قرآن صرف اشارے کرتا ہے اور ان اشاروں کے ذریعے انسان کو حیرت دیتا ہے، جستجو دیتا ہے، غور و فکر کا میدان اس کے آگے دیتا ہے تاکہ اس غور و فکر کے ذریعے وہ اپنے خالق تک پہنچے. قرآن نے اس کی بجائے ایک ایسا اسلوب اختیار کیا جو ہر دور کے انسان سے ہم کلام ہو سکے. اس نے کائنات کو ایک کھلی ہوئی کتاب قرار دیا ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو بار بار نشانی کہا ہے اور انسان کو دعوت دی ہے کہ وہ دیکھے، سوچے، تحقیق کرے اور پھر خود اس نتیجے پر پہنچے کہ اس حیرت انگیز نظم کے پیچھے ایک حکیم اور قادر ہستی موجود ہے. تو یہ اس کی سوچ کے دریچے کھولے جاتے ہیں، اس کے سوچ کے مختلف جو دروازے ہیں ان کو کھولا جاتا ہے. گویا قرآن نے انسان کو سائنسی نتائج نہیں دیے. قرآن کبھی بھی کوئی سائنسی نتیجہ نہیں دیتا، بلکہ ایک ایسا زاویہ فکر عطا کیا جس نے اسے کائنات پر غور کرنے، سوال اٹھانے اور حقیقت کی تلاش پر آمادہ کیا ہے. لہٰذا ملحدین یا اسلام مخالف لوگوں کی طرف سے کیے جانے والا اعتراض کہ اگر قرآن کا مقصد سائنس کی کتاب بننا نہیں ہے تو پھر وہ بار بار آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیوں کرتا ہے، کا جواب خود قرآن کے انداز بیان میں پوشیدہ ہے. یہ ایک سوال ہم پہ کیا جاتا ہے کہ اگر قرآن آپ لوگ کہتے ہو سائنس کی کتاب نہیں ہے تو پھر وہ بار بار آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ہمیں پورا اس کا سائنسی پروسیس سمجھائے گا، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا انداز بیان یہی ہے کہ وہ انسان کو اس کائنات پر غور کرنے، اس پر سوال اٹھانے، حقیقت کی جستجو اور اس کی تلاش میں جانے کے لیے انسان کے اندر جو ہے اس کو تیار کرے اور اس کو آمادہ کرے تاکہ اس کائنات کو سمجھنے کے ذریعے وہ اپنے خالق کو پا بھی لے اور سمجھ بھی لے اور اس کی معرفت بھی حاصل کرے. جب قرآن کائنات کا ذکر کرتا ہے تو وہ انسان کو معلومات کے انبار نہیں دیتا بلکہ اس کی سوچ کو جھنجھوڑتا ہے. اس طرح کی گفتگو قرآن مجید در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی فکر کو جھنجھوڑنے کے لیے کرتا ہے. وہ سوال اٹھاتا ہے، توجہ دلاتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور پھر انسان کو کائنات کی وسعتوں میں تنہا چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی عقل، اپنے مشاہدے اور اپنے علم کی مدد سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو یہ سارا کچھ صرف ایک جستجو، ایک تڑپ اور ایک طلب کا مادہ پیدا کرنے کے لیے قرآن کر رہا ہوتا ہے تاکہ انسان ان چیزوں میں جائے، غور و فکر کرے اور پھر اس کے ذریعے اس کو یقینی طور پر خالق نظر آئے گا اور ہر چیز میں اس کو خالق کی معرفت ملے گی. اس لیے قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سائنسی نظریات کی تفصیلات بیان نہیں کر رہی بلکہ انسان کو اس ذہنی سفر پر آمادہ کر رہی ہیں جس کا اختتام اپنے خالق کی معرفت پر ہوتا ہے. سو قرآن مجید کی آیات میں جہاں کہیں بھی اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے کوئی سائنسی داستان بیان نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ انسان کی ذہنی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے وہ اپنے خالق تک پہنچے. آج کے نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن اور سائنس ایک ہی حقیقت کو دو الگ زاویوں سے دیکھتے ہیں. سائنس یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی جبکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کیوں وجود میں آئی. یہ ہے وہ میدان جہاں در حقیقت فرق موجود ہے. سائنس کا کام ہے یہ بتانا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور قرآن مجید نے اس لیے کہا جاؤ اور غور و فکر کرو اور نشانیاں ڈھونڈو، اور جب تم اس کیسے کے پیچھے جاؤ گے، ہاؤ کے پیچھے جاؤ گے، تو تمہیں یقینی طور پر اس ہاؤ کے اندر جا کر یہ اندازہ ہوگا کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تھی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکیم ذات ہے، ایک مدبر ذات ہے اور اس ذات تک پہنچو گے. تو سائنس کی جو فیلڈ ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور ابھی تک سائنس اسی بات کا جواب دے رہی ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اور یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کیوں وجود میں آئی. کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے اور یہ قرآن کی فیلڈ ہے. سو یہ دو الگ الگ زاویے ہیں کائنات کو دیکھنے کے، یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ان کا دائرہ کار ہی الگ ہے. یعنی سائنس کیسے کا جواب ڈھونڈتی ہے اور دیتی بھی ہے جبکہ قرآن کیوں اور کس لیے کا جواب دیتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے اور کس لیے ہے، یعنی مقصد کیا ہے اس کا جواب صرف قرآن ہی کے پاس ہے. قرآن نے کبھی اپنا تعارف سائنسی کتاب کے طور پر نہیں کرایا، وہ خود کو ہدایت کہتا ہے. قرآن سائنسی کتاب نہیں، وہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کا مقصد انسان کے دل و دماغ میں وہ حیرت اور جستجو پیدا کرنا ہے جو اسے اس کے خالق تک پہنچا دے. قرآن نے کائنات کے پیچیدہ فارمولے نہیں دیے بلکہ ایک ایسا زاویہ فکر دیا ہے جو ہر دور کے انسان کے ساتھ ہم آہنگ ہے. سو قرآن مجید میں جہاں کہیں ایسے اشارے ملتے ہیں جو آج کی سائنسی پیش رفتوں سے مطابقت رکھتے ہیں اور جن میں خاص طور پر تخلیق کائنات کے بعض مراحل کا ذکر بھی ہوا ہے، تو ان کا مقصد اور مطلب انسان کے اندر ایسی جستجو پیدا کرنا جو اسے کائنات سمجھنے میں مدد دے اور پھر اپنی زندگی کے مقصد اور اپنے خالق تک پہنچا دے. تو قرآن مجید میں سائنسی جو ہمیں اشارے کافی جگہوں پہ ملتے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان
ان کی طرف متوجہ ہو، ان پہ جائے، ان پہ ریسرچ کرے اور وہ خود سائنس بنے، وہ ایک سائنسدان بنے۔ قرآن خود اسی لیے تو کہتا ہے غور و فکر کرے نا، کہ جاؤ ان چیزوں کو ڈھونڈو، دیکھو، بھالو، اور یہ سوال قرآن اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو وہ قرآن تو یہ کہتا ہے تم جاؤ سائنسدان بنو، غور و فکر کرو وہ آگے، کیونکہ اس کے ذریعے پھر تم اپنی زندگی کے مقصد کو بھی پالو گے اور اپنے خالق کو بھی پالو گے۔ مثال کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الانبیاء ورس نمبر 30 میں جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے پھر ہم نے جدا کر دیا؟ کچھ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ آیت بگ بینگ کو بیان کر رہی ہے، اگرچہ قرآن یہاں بگ بینگ کی اصطلاح استعمال نہیں کر رہا، بلکہ تخلیق ایک ایسے منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے غور طلب ہے۔ اب یہاں پہ بڑی یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ انسان نے جب ریورس اسٹڈی کیا تو اس نے دیکھا کہ یہ ساری کائنات جو پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ پہلے قریب تھی اور بالآخر ایک جگہ آپس میں ملی ہوئی تھی اور ایک سنگولیرٹی میں بند تھی، اور یہاں سے یہ الگ الگ ہوئی ہیں۔ قرآن مجید بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ اب اس سے ایک اشارہ ضرور ملتا ہے ہمیں کہ شاید قرآن اس لمحے کی بات کر رہا ہو، بٹ ہم اس کو فور شور نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت بگ بینگ کے بارے میں ہے، اور بلکہ یہ آیت یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ یہ نظریات بدلتے رہیں گے، مگر قرآن نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ سٹیٹمنٹ ہمیشہ اسی طریقے سے رہے گی کہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے آسمان و زمین اور پھر ان کو جدا کیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ جس میں سورہ فصلت ورس نمبر 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ اس وقت آسمان دھوئیں کی حالت میں تھا، دھواں تھا یا دخان تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ابتدائی حالت کے بارے میں جو معلومات سائنسدانوں کے پاس دستیاب ہیں ان کے مطابق کائنات اپنے ابتدائی مراحل میں گرم گیسوں اور مادے کے بادلوں کی شکل میں تھی، اور یہ دخان یا دھواں دراصل وہی گرم گیسیں تھیں جن کے سکڑنے سے ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ سائنسدان اس کو کائناتی دھواں یا نیبولا کہتے ہیں۔ اب یہ پھر دوبارہ تطبیق کے مرحلہ آتا ہے تو ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات کی انتہائی ابتدائی ترین حالت تھی اور جس کو نیبولا بھی کہا جاتا ہے اور یا دخان قرآن کہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی سچویشن اور اسی حالت کو ڈسکس کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ اشارہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر قرآن مجید میں یہ اشارہ اسی لیے دیا ہے تاکہ انسان جائے اور غور و فکر کرے اور اس کے ذریعے اپنے خالق تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ایک مسلمان ان اشارات اور جدید سائنسی دریافتوں کے درمیان ایک خوبصورت ہم آہنگی ضرور محسوس کر سکتا ہے۔ ان آیتوں کو ہم نے 2 آیتیں بھی صرف پڑھی ہیں اور آپ نے دیکھا بہت ساری ہم آہنگی ہے، بہت ساری مشابہت ہے اور بہت سارے اشارے آپس میں باہم ملتے ہیں، لیکن اس مناسبت کو زبردستی سائنسی مساوات قرار نہیں دینا چاہیے۔ اس کو 100% یہ کہیں کہ ہاں سائنس نے جو نظریہ دیا ایگزیکٹ وہی نظریہ یہاں قرآن کی ان آیات میں موجود ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ وہ نظریہ ابھی تک ادھورا آیا ہے اور بعد میں اس کے اندر اصلاح ہو اور ایک نیا نظریہ قائم ہو، تب آپ ان آیات کا کیا کریں گے اگر اس طریقے سے ہو گیا تو۔ اس لیے ان اشاروں کو سمجھنا چاہیے، مشابہت کی حد تک ان کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کا اسلوب اپنے خالق کی قدرت کو دکھانا ہے، نہ کہ طبیعت کے قوانین کو بیان کرنا۔ یہی دراصل وہ نقطہ ہے جسے نظر انداز کرنے سے 2 انتہائیں جنم لیتی ہیں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا تھوڑا سا میں کلیئرنس ہوا، قرآن ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن پہ انسان کو لے کے جاتا ہے، قرآن ایک ڈیفرنٹ کوسچن کو ایڈریس کرتا ہے اور سائنس ایک ڈیفرنٹ کوسچن کو ایڈریس کرتی ہے۔ دونوں کا سوال ہی ڈیفرنٹ ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان میں سے ایک دوسرے کا متبادل بن جائے یا ان میں سے یہ ہمیں کہنا پڑے کہ ان میں سے درست کون ہے اور غلط کون ہے اور ان میں سے ہم کس کا انتخاب کریں گے۔ دونوں کا کوسچن ہی الگ ہے، دونوں کا فیلڈ ہی الگ ہے، دونوں کا دائرہ کار ہی الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے آئدر دس اور دیٹ کو چوائس کریں؟ بلکہ قرآن تو یہی خود، جیسے میں نے عرض کیا، وہ تو خود کہتا ہے کہ جاؤ سوچو غور و فکر کرو، کائنات کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سائنس کا مخالف ہو؟ اور سائنس بھی جب ایک حد تک محدود ہو سکتی ہے تو وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ خالق کا متبادل ہو گئی ہے؟ 2 انتہائیں جنم تب لیتی ہیں جب ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر نئی سائنسی دریافت کو قرآن کی کسی آیت میں زبردستی تلاش کرنے لگتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ متوجہ ہوئے ہوں گے ہمیں اس طرح نہیں کرنا، اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں بلائنڈلی ان کی بات پر بھی ہم نے یقین نہیں کرنا ہے۔ اشارے ضرور ہو سکتے ہیں، بہت ساری سملیرٹیز بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری جو کامن چیزیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، بٹ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ان سائنسی فارمولوں اور سائنسی مساواتوں کو بیان کرنے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ ہم اس کو اس حد تک ضرور لے سکتے ہیں کہ ہم اس پہ مزید غور و فکر کریں۔ اچھا، ایک انتہا تو یہ ہے کہ ہر سائنسی نظریہ قرآن سے نکالا جائے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن خدا کی کتاب تھا تو اس نے بگ بینگ، کہکشاؤں کی توسیع یا کائنات کی عمر کو واضح الفاظ میں بیان کیوں نہیں کیا؟ اب جہاں تک یہ سوال ہوتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور اس کائنات کا خالق خدا ہے،
تو خالق تو سب جانتا ہے، تو اس نے اپنی کتاب میں بگ بینگ کا ذکر کیوں نہیں کیا، کہکشاؤں کی توسیع کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے، اور کائنات کی عمر کتنے ارب سال ہے اس کا ذکر ہمیں قرآن میں کیوں نہیں ملتا ہے، سائنسدان آ کر ہمیں کیوں بتاتا ہے، قرآن کیوں نہیں بتاتا؟ تو یہ سوال بھی اپنا دم اپنا جو ہے وہ کریڈیبلٹی اس لیے کھو دیتا ہے کہ یہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا کہ وہ سائنسی مساواتیں، سائنسی فرمولے، سائنسی حقیقتوں کو بیان کرے، وہ طبیعیات یا فزکس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت ریلیٹڈ چیزیں ہمیں وہاں سے ملیں گی۔ سو یہ دونوں انتہائیں جو ہیں وہ نادرست ہیں اور درست نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں فریق ایک ہی مفروضے سے چل رہے ہیں کہ قرآن کا مقصد سائنس کی کتاب ہونا چاہیے تھا۔ اب جو مسلمان زبردستی اس میں سے قرآنی آیات سے سائنسی نظریات کو نکال رہے ہیں، اور جو نان مسلمز اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ سائنسی نظریات قرآن کے اندر نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں، تو یہ در حقیقت دونوں ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں، ایون یہ مسلمان بھی اور وہ نان مسلمز بھی۔ اور وہ کام کیا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ قرآن شاید سائنس کی کتاب ہے اور اس تمام سائنسی نظریات کو اس میں بیان ہونا چاہیے تھا، حالانکہ قرآن نے تو ایسا کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ایک سائنسی کتاب ہے اور تمام سائنسی نظریات کو بیان کرے گی۔ اچھا ایک لمحے کو فرض کر لیں قرآن اگر سائنس سے سارے سائنسی نظریات کو بیان کر دیتا، پورے کا پورا علم جو اس کائنات کی بگ کرنچ تک اور فنا ہونے تک ہے وہ سارے کا سارا قرآن میں آ جاتا، تو یہ بتائیے انسان اس دنیا میں آ کر کیا کرتا؟ تو وہ لرننگ بینگ تو ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ سیکھے، تو پھر وہ کیا سیکھتا؟ سارا علم تو پہلے سے قرآن میں موجود ہوتا، تو پھر وہ سیکھتا کیا؟ پھر انسان کو اللہ نے سیکھنے کے قابل کیوں بنایا تھا؟ تو اس کو میدان دے کر پھر اس کو سیکھنے کا ہنر دے کر پھر میدان کیوں نہیں دیا اس نے کہ وہ سیکھے جا کر؟ اگر قرآن سب بیان کر بھی دیتا تو بھی اعتراض ہوتا، اگرچہ قرآن کا موضوع بھی سائنس نہیں ہے اور اس نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا۔ سو اس کا مقصد انسان کو سائنسی معلومات فراہم کرنا نہیں، بلکہ ایسی بصیرت ادا کرنا ہے جو ہر دور کے انسان کو کائنات کے مطالعے سے اپنے خالق تک پہنچا دے۔ بصیرت، ایک ڈائریکشن دینا ہے، قرآن کا کام ہے کہ اس ڈائریکشن میں چلنے کے بعد انسان خود بخود خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیات وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی، ان کی دعوت فکر ہر نئی سائنسی دریافت کے بعد بھی باقی رہتی ہے، بلکہ بعض اوقات پہلے سے زیادہ گہری محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب تک ہم صرف ان کو اشارے سمجھیں گے تو ہر آیت کے ذریعے ہم قرآن کو بہتر انداز میں سمجھیں گے۔ سو رات کے سناٹے میں علی کے ذہن میں پیدا ہونے والے دو سوال ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ یہ سوال بیسیکلی علی کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر سائنس یہ بتا رہی ہے کہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی تو پھر خدا کہاں ہے؟ یعنی سائنس نے اگر بتا دیا کہ کائنات ایسے وجود میں آئی ہے تو پھر تو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نے کائنات بنائی تھی تو قرآن مجید میں بگ بینگ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو علی کے ذہن میں یہ پیدا ہونے والے جو دو سوال تھے، اس کی پرواز فکر کو نئی بلندی تک لے گئے، اور ساری رات اس نے فکر و تدبر کیا، مختلف مضامین کو پڑھا، قرآن کی آیات کو کھولا، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ سائنس یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، کن مراحل سے گزری اور کن قوانین کے تحت اپنا سفر جاری رکھی ہوئی ہے، مگر اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے وجود کی آخری حقیقت، مقصد تخلیق یا خالق کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ سائنس یہ بات کبھی بھی آج دن تک اس نے نہیں کی کہ اس نے خالق کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس کائنات کو خالق کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقصد تخلیق کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آخری وجود کی آخری حقیقت تک پہنچ گئے ہوں۔ سائنس خود ان میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتی ہے، تو سائنس کو پڑھنے والے لوگ پھر یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اور سائنس کا تو موضوع گفتگو ہی الگ ہے۔ جبکہ دوسری طرف قرآن ہے تو قرآن کا مقصد انسان کو فزکس یا طبیعیات کا پروفیسر بنانا نہیں، بلکہ اسے حقیقت کا متلاشی بنانا ہے۔ قرآن انسان کو ستاروں سے آگے کی کائنات کی طرف دیکھنے اور مبینہ طور پر بگ بینگ کے اس نقطے کے خالق کے بارے میں دعوت فکر دیتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ میں بگ بینگ بتاؤں گا، قرآن ایک ایسا پروسیس دیتا ہے جس سے انسان اس سنگولیرٹی کے خالق کے تک پہنچ جاتا ہوتا ہے۔ سو قرآن کا مقصد اس فکری پروسیس کے ذریعے اسے خالق تک پہنچانا ہے تاکہ یہ اس کی معرفت حاصل کرے اور اپنے یہاں آنے کا مقصد پہچان سکے۔ سو اب وہ اس بات کو بخوبی سمجھ چکا تھا کہ کچھ لوگوں کا اس کو یہ کہہ کر مغالطہ دینے کی کوشش کرنا کہ چونکہ انسان نے کائنات کے آغاز اور تخلیق کے راز کو پا لیا ہے تو اب خدا کی کیا ضرورت ہے، در حقیقت ایک لطیفے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سو علی یہ بات سمجھ چکا ہوا تھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سائنس نے کائنات کے راز کو پا لیا ہے اور کائنات کی تخلیق کے راز کو پا لیا اور اس کے آغاز کو جان لیا تو اب خدا کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو در حقیقت ایک لطیفہ ہے، چونکہ اس نے صرف ہاؤ کو سمجھا ہے، بٹ وائی کا کویسچن تو بھی باقی ہے، اور وہ اس کے بعد آتا ہے، اور وہ قرآن نے دینا ہے، اور وہ خدا کے بھیجی ہوئی کلام نے دینا ہے، اور مذہب نے دینا ہے۔
کیونکہ کائنات کی ابتدا کے پروسیس کو جان لینے کا مطلب یہ کیسے ہوا کہ ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جس نے ہماری کائنات کو خلق کیا اور اس کو زندگی کے راستے پر ڈال دیا۔ اچھا، ایک لمحے کو فرض کیجئے کہ ہم نے سائنس نے سارے کا سارا وہ پروسیس جان لیا کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی اور کیسے بڑھ رہی ہے اور کیسے وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ جان لینے سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جس نے ہماری کائنات کو خلق کیا ہے؟ یہ تو ثابت نہیں ہوا، صرف یہ ثابت ہوا کہ یہ کائنات کیسے آگے بڑھی اور کیسے پیدا ہوئی، مگر یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے کام کرنے کا طریقہ کار اور اس کا میکانزم جان لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس چیز کو کسی نے نہیں بنایا اور اس کا کوئی خالق نہیں۔ آپ کے پاس مختلف چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کے کام کرنے کا طریقہ کار اگر آپ نے جان لیا ہے، اگر آپ نے اس کا میکانزم جان لیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ مثلا کیا کبھی کسی الیکٹرانک ڈیوائس مثلا ٹی وی یا موبائل فون کے بننے کا طریقہ کار اور اس کے کام کرنے کے انداز کو سمجھ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی کمپنی نے نہیں بنایا؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ٹی وی کیسے چلتا ہے، موبائل کیسے چلتا ہے، اے سی کیسے چلتا ہے، تو پورا میکانزم کسی کو سمجھ آ گیا، ورکنگ پروسیس سمجھ آ گیا، تو اس کا مطلب کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کسی کمپنی نے نہیں بنائے؟ یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا۔ اگر کائنات کے وجود میں آنے کا جو پروسیس ہے اگر یہ انسان نے سمجھ لیا، فرض کیجئے، تو یہ نتیجہ کیسے نکلتا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ تو اگر نہیں تو پھر اس کائنات کا محض آغاز جان لینے سے یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا اور اب خدا کی ضرورت باقی نہیں بچی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو علی نے اس دوران سمجھی تھیں، اور اہم ترین بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنی اور جو علی کو بھی آخر میں جس بات کا احساس ہوا، اور وہ یہ تھی کہ آج رات علی کو ایک اور حقیقت بھی بخوبی سمجھ آ گئی تھی کہ وہی موبائل، وہی انٹرنیٹ اور وہی سوشل میڈیا جو اس کے ذہن میں سوالات پیدا کرنے کا ذریعہ بنے تھے، یہ سارے سوال اس کے ذہن میں کہاں سے آئے تھے؟ اس نے اپنے موبائل میں دیکھا تھا، اور یہ اشکالات آئے تھے جو بظاہر اس کو کہہ رہے تھے کہ اب خدا کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ تو وہ اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا جو اس کے ذہن میں سوالات پیدا کرنے کا ذریعہ بنے تھے، اب انہی کے ذریعے وہ معتبر تحقیق، علمی گفتگو، صحیح رہنمائی اور اپنے سوالوں کے جواب تک پہنچ چکا تھا۔ جہاں سے سوال آیا تھا وہیں سے اس نے جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ تو اس لیے اسے احساس ہوا کہ مسئلہ ان میں نہیں بلکہ ان کے درست یا غلط استعمال میں ہے۔ تو علی کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آئی کہ یہ مسئلہ ان چیزوں میں نہیں ہے، مسئلہ ان کے ذریعے آنے والے سوال میں نہیں ہے، بلکہ اس کے درست استعمال کرنے یا نہ کرنے میں ہے۔ سوال اگر ادھر سے آتا ہے تو جواب بھی یہاں سے ملتا ہے اگر ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی۔ آج کے اس چیپٹر سے ہم نے یہ جانا کہ جو سائنس یا قرآن کے دائرہ کار الگ ہیں، اور ان دائرہ کار کے الگ ہونے کو خلط ملط کر دینے کی وجہ سے خدا نخواستہ ایسے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان نے سمجھ لیا ہے کہ کائنات کا ایک آغاز تھا اور وہ بگ بینگ کے ذریعے تھا، تو اب خدا کی کوئی ضرورت خدا نخواستہ نہ بچی ہو۔ یہ در حقیقت ایک ایسا مغالطہ ہے جیسے ہمیں کوئی یہ کہے کہ چونکہ میں نے فلاں الیکٹرانک ڈیوائس کا میکانزم سمجھ لیا ہے، ورکنگ پروسیس سمجھ لیا، لہٰذا اس کو کسی نے نہیں بنایا اور کسی کمپنی نے اس کو نہیں بنایا۔ جیسے یہ ایک لطیفہ ہے، ایسے ہی یقینی طور پر یہ خیال اگر آپ کے ذہنوں تک آ رہا ہے تو یہ گمراہ کن لطیفہ ہے جو آپ کے ذہن کو بھٹکا سکتا ہے، اور اس کا بہترین جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ چکا ہوگا۔ دعا گو ہیں خالق کائنات انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دور کے جدید فتنوں اور فکری الجھنوں کو اچھے انداز میں سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔